Assalamu alaikum, dear students. Here I am, Professor Ghulam Qasim from Department of English, Superior Group of College, Miyawali. Well, student, this is our digital education system that is powered by Superior Group of College, Miyawali. Well, students, continuing with our play, One Act Play. This is our lecture number 3 for this specific play, The End of the Beginning. Well, students, as you know, in our previous lecture, we were discussing the scene and the location of the play, the setting of the play. But right now, we are about to start our text, the dialogue form, the basic discussion, the basic chat, and the speech between the characters right now. So so let's move on. Derry at the door of the room above. He's shaving and his chin is covered with leather. This shaving water. Derry जो ऊपर वाले कमरे में दरवाजे में खड़ा है, ही इज शेविंग वेल स्टूडेंट्स, बार्बरिंग, टॉन्शरिंग, ट्रॉपिंग, शेव करना, हजामत बनाना, और वो हजामत बना रहा है, शेव कर रहा है. एंड हिज चिन, और उसकी जो ठोड़ी है, इज कवर्ड मीन अप्लाइड, उस पर लगाया गया है. लेदर मीन फोम या शेविंग क्रीम, जो झाग होता है शेविंग का, उसको हम बोलते हैं. तो डेरी जो है वो ऊपर वाले कमरे में दरवाजे में खड़ा है और हजामत बना रहा है, शेव कर रहा है, और उसकी ठोड़ी पे जो है शेविंग क्रीम या फोम वगैरह जो है शेव का वो लगा हुआ है. तो वहाँ से वो आवाज़ देता है, क्या कहता है? दिस शेविंग वाटर इज़ डेड कोल्ड वुमेन. ए खातून, ये शेविंग का पानी जो है इंतहाई ठंडा है. डेड कोल्ड मीन स्टार्क कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड, इंतहाई ठंडा है. डिड यू हियर मी, ये यहाँ पे अगर आप देखें डी और वाई लिखा हुआ है, तो ये कनेक्टेड स्पीच है स्टूडेंट. स्पीकिंग में जो लैंग्वेज होती है नेटिव, वो पूरा वर्ड नहीं बोलते होते, तो ये भी बिल्कुल स्कॉटिश लहजे में वर्ड्स को बोल रहा है. डी से मुराद है डू और जी से मुराद है यू. हियर मी, डिड यू हियर मी, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रही हो? दिस शेविंग वाटर इज़ डेड कोल्ड, मतलब गुस्से में वो बोल रहा है कि ये शेविंग वाला पानी जो है इंतहाई ठंडा है. ठीक है, बड़े गुस्से के साथ, लाउड टोन के साथ. तो बिजी अबाउट द रूम, बिजी अबाउट मीन वर्किंग अबाउट इन द रूम, कमरे में काम करते हुए जो मसरूफ़ है. क्वाइटली, सॉफ्टली, बड़े धीरे से लहजे के साथ, धीमे लहजे के साथ आवाज़ उसको जवाब देती है. कम डाउन, हीट इट देन, और कहती है नीचे आ जाइए और फिर गर्म कर लीजिए ना. तो अब ज़रा देखिए, वो बड़ा इंतहाई गुस्से में है, उसका टोन भी काफ़ी गुस्से भरा है, और वो कहता है कि शेविंग का पानी काफ़ी ठंडा है. और जिस तरह से वो अपनी बीवी को डांट रहा हो, उस लहजे में वो बात कर रहा है. और लिज़ी आगे से उसको बड़ी सॉफ्टली जवाब देती है कि मोहतरम, फिर नीचे आ जाइए और ख़ुद ही ठंडा गर्म कर लीजिए. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, जब बीइंग ए मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जब बीवी इस तरह का जवाब देगी तो आगे से मर्द को कैसा महसूस होगा. डेरी स्कॉर्नफुली मीन हेटफुली, कंटेम्प्टुअसली, डिस्डेनफुली, डिसमिसिवली, स्कैदिंगली, हकारत से, बड़ी नफ़रत के साथ. और ये हकारत, वो जो बंदा किसी को हकीर समझ के इंसान के चेहरे या आवाज़ में जो हकारत पैदा होती है, इसको हम स्कॉर्नफुली कहते हैं. ठीक है, बड़ी हकारत के साथ, ताकीर अमेज लहजे के साथ. टू मच टू डू, आई सपोज्ड I had all that has to be done here 3 times over, and when all was finished I would sign for something to do. तो बड़ी हकारत के साथ कहता है टू मच टू डू, अभी मुझे और भी बहुत काम करने हैं. टू मच टू डू, अभी मुझे और भी बहुत काम करने हैं. आई सपोज मीन थिंक, मेरे ख्याल में अभी मुझे और भी बहुत काम करने हैं. वो बीवी के पे एक तरह का हक जिता रहा है कि तुम कहती हो कि नीचे आ जाओ और पानी गर्म कर लो खुद ही, तो कहता है मोहतरमा, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि मुझे पानी गर्म करके दो, मुझे और भी काम करने हैं. आई हैड ऑल दैट हैज़ टू बी डन हेयर, मुझे अभी और भी काम ऐसे हैं जो अभी करने हैं. 3 times ओवर, कई इससे भी 3 गुना काम पड़े हुए हैं जो मुझे करने हैं. एंड व्हेन ऑल वाज फिनिश्ड, और जब
سب کچھ یہ کام ختم میں کر لوں گا, یہ سارے کام جو ہے میں مکمل کر لوں گا, ختم کر لوں گا. I would sighing for something to do. Sigh for, well student, sigh for یہ ایک phrasal verb ہے. Sigh for mean craving, aching, yearning, longing, desiring, خواہش کرنا, خواہش ہونا, آرزو ہونا, اور پھر بھی مجھے خواہش ہوگی کہ میں مزید کچھ کروں. تو ایک طرح سے وہ اپنی بیوی کو یہ جتا رہا ہے کہ تم مجھے پانی گرم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو, مجھے اور بھی کام کرنے ہیں, اور اتنے کام ہیں کہ وہ شاید میرے کام تمہارے کاموں سے 3 گنا زیادہ ہوں گے, ٹھیک ہے. اور کہتا ہے جب میں وہ 3 گنا تم سے زیادہ کام کر لوں گا تو شاید تب بھی میرے اندر یہ خواہش ہوگی کہ اب اور بھی مجھے کچھ کرنا ہے. تو مطلب ایک طرح سے وہ حقارت سے طنز کرتے ہوئے اپنی بیوی کو یہ جواب دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو لیزی, if you had half of what I have done here, at the end of the evening you would be picked up dead out of the debris. اب بڑے مزے کا یہ ڈائلاگ اسٹوڈنٹ آ رہا ہے. لیزی اب اس کو جواب دیتی ہے جس کو اس نے کہا ہے نا کہ تم کوئی کام کرتی ہو, تم سے تو میں 3 گنا زیادہ کام کرتا ہوں. تو لیزی اس کو جواب دیتی ہے if you had half of what I have done here, کہ اگر جو کام یہاں میں گھر میں کرتی ہوں تم اس کا آدھا بھی کر لو, at the end of the evening, تو شام تک you would be picked up dead, تو شام تک تمہیں مردہ حالت میں شاید اٹھایا جائے, out of the debris. debris اس کو ڈیبرس نہیں پڑھنا, ڈیبری پڑھنا ہے. ڈیبری کا مطلب اسٹوڈنٹ ویسٹ, ریبش, لٹر, ڈیٹریٹس, ڈراس, ریفیوز, ریمینز, ربل, ملبے کا ڈھیر, ٹوٹا پھوٹا جو ملبے کا ڈھیر ہے, کاٹ کباڑ, کوڑا کرکٹ جس کو ہم کہتے ہیں. تو لیزی اس کو کہتی ہے اگر تم میرے برابر جو میں کام گھر میں کرتی ہوں اس کا آدھا بھی کر لو نا صاحب, تو شام تک تمہیں شاید ملبے کے اس گھر کے ڈھیر سے, گھر کے اس ملبے کے ڈھیر سے شاید تمہیں مردہ اٹھانا پڑے. مطلب میں اتنے کام کرتی ہوں. اب وہ اپنا حق جتا رہی ہے کہ میں تم سے زیادہ کام کرتی ہوں. اب میاں بیوی کی جو نوک جھوک ہے وہ سٹارٹ ہو گئی. بڑا مزے کا پلے ہے اسٹوڈنٹ. آگے بڑھتے ہیں جی. تو آگے ڈیری کہتا ہے آئی وڈ, مجھے, موزی کہتی ہے نا تمہیں مردہ اٹھانا پڑے شاید شام تک ملبے کے ڈھیر سے, تو کہتا ہے مجھے. لیزی کہتے ہیں یو وڈ, ہاں تمہیں صاحب. ڈیری شور, واقعی. لیزی سرٹن, واقعی یقیناً. ڈیری if I only had half to do, اچھا میں اگر تمہارے جتنا آدھا کام بھی کروں تو میرے ساتھ ایسا ہو. لیزی اور لیس, نہیں نہیں شاید اس سے بھی آدھا کرو تو پھر بھی. ڈیری I would be picked out of the debris, مجھے اس ملبے کے ڈھیر سے تم مردہ اٹھاؤ گے. لیزی, مردہ اٹھاؤ گے. لیزی out of the middle of it, ہاں ملبے کے ڈھیر کے بالکل بیچوں بیچ سے تمہیں اٹھانا پڑے. ڈیری ڈیڈ, مرا ہوا. لیزی ایز اے میکریل, ہاں صاحب ہاں بالکل ڈیڈ, مرا ہوا ایسے جیسے میکریل مچھلی ہوتی ہے. ویل اسٹوڈنٹ, میکریل ایک چھوٹی سی مچھلی ہے جس کو جو فشر مین ہیں, ماہی گیر ہیں, مچھلیاں پکڑنے والے ہیں, چارے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, بیٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں. چھوٹی سی مچھلی ہوتی ہے. تو وہ اس کو کہہ رہی ہے ہاں مرا ہوا بالکل ایسے جیسے مری ہوئی چھوٹی میکریل مچھلی ہوتی ہے. تو مطلب اب یہاں پہ انتہا ہو گئی ان کے ڈائلاگ کی کہ کس طرح طنز کریٹ ہو رہا ہے یہاں پہ, اور کس طرح وہ اس کو نیچا سے نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے, اور وہ صاحب غصے بے غصے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہ عورت مجھے کتنا نیچا دکھا رہی ہے. تو ہوتا ہے جی ایسا اس طرح کی زندگی میں. آگے بڑھتے ہیں. ڈیری fiercely, I am always challenging you to change places for a few hours, but you won't do it. Fiercely, fiercely mean passionately, ardently, vehemently, fervently, strongly. بڑی شدت غصے کی شدت میں آ کر, جذبات کی شدت میں آ کر. ہیری جو ہے جذبات کی شدت میں آ کر اسے جواب دیتا ہے I am always challenging you, میں تو تمہیں ہمیشہ ہی چیلنج کرتا رہتا ہوں, للکارتا رہتا ہوں. ٹو چینج پلیسز, چینج پلیسز مین ٹریڈ پلیسز,
مطلب ہم اپنی جگہیں بدل لیتے ہیں, اپنے اپنے کام بدل لیتے ہیں. کہتا ہے وہ بڑے جذبات میں آ کر کہتا ہے, جب اس کو اتنا نیچا دکھاتی ہے نا تو وہ بڑے غصے میں جذبات میں آ کر کہتا ہے کہ میں تو تمہیں ہمیشہ ہی چیلنج کرتا ہوں, للکارتا ہوں کہ آؤ ہم اپنی جگہیں بدل لیتے ہیں فار فیو آورز, چند گھنٹوں کے لیے, تاکہ پھر پتہ چل جائے نا کہ کون زیادہ کام کرتا ہے. بٹ یو وانٹ ٹو اٹ, لیکن تم کرتی ہی نہیں ہو. آئی وڈ شو یو واٹ اے سینیکیور آف اے جاب یو ہیڈ ہیئر. سینیکیور بہت امپورٹنٹ سینونیمس ورڈ کے لیے, بہت امپورٹنٹ ورڈ. سینیکیور مینس سنچ, ڈوڈل, پکنک, ہاں جی, بلج, پلوم, ایزی جاب, خوشی نمبر, یعنی آسان کام, ایسا کام جس میں آپ کو اتنی محنت نہ کرنی پڑے, آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور وہ کام کرتے رہیں, آپ کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو. اس قسم کا کام جو ہوتا ہے نا وہ ویلے پن والا کام جس کو ہم کہتے ہیں سینیکیور کہتے ہیں. ٹھیک ہے. ویل اسٹوڈینٹ, یو ہیو بین سوری, تو یہاں پہ آپ دیکھیں آئی ایم آلویز چیلنجنگ یو ٹو چینج پلیسز فار اے فیو آورز. میں تو ہمیشہ تمہیں للکارتا رہتا ہوں, کہتا رہتا ہوں, تقاضا کرتا رہتا ہوں کہ چند گھنٹوں کے لیے ہم اپنی جگہ بدل لیتے ہیں, بٹ یو وونٹ ڈو اٹ, لیکن تم کرتی ہی نہیں ہو. آئی وڈ شو یو واٹ اے سینیکیور آف اے جاب یو ہیڈ ہیئر. تو پھر میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارا کام یہاں گھر کے اندر کتنا آسان کام ہے, سوکھا کام ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ویلے پن کا کام ہے. while I am sweating out the field. Sweat out, یہ بھی ایک phrasal verb ہے. Sweat out mean enduring, tolerating, bearing, taking, stomaching, standing, brooking, countenancing. اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف اٹھانا, خون پسینہ ایک کرنا, جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بہت زیادہ محنت مشقت جانفشانی سے کام کرنا. جبکہ میں کھیتوں میں اتنی جانفشانی کے ساتھ محنت کرتا رہتا ہوں, اپنا پسینہ بہاتا رہتا ہوں. کہتے ہیں اب بدل کو دو, بدل کے دیکھ لیتے ہیں پوزیشنز, آپ بھی اور میں بھی, پھر پتہ چلے گا کہ کون زیادہ محنت کرتا ہے. لیزی, go out and finish the mowing of the meadow. It will take you only half an hour or so, and there's plenty of light in the sky still. لیزی اس کو کہتی ہے go out and finish the mowing. Mowing mean cutting, trimming, clipping, cropping, shearing, seeding, sickling, چارے کی کٹائی کرنا, گھاس کی کٹائی کرنا. تو اس کو کہتی ہے جاؤ اور جا کے چارے کی کٹائی کرو. in the meadow. Meadow mean pasture, grassland, leaf, field, prairie, pasturage, steppe. تو چراگاہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, سبززار بھی کہہ سکتے ہیں. تو لیزی اس کو کہتی ہے باہر جاؤ اور سبززار میں جا کر وہاں پہ چارے کی کٹائی کا کام مکمل کرو. It will take you only half an hour. اس میں کتنا لگے گا, آدھا گھنٹہ ہی لگے گا نا. اور and there's a plenty of light, اور plenty of mean huge quantity of, بڑی اچھی خاصی لائٹ, روشنی in the sky, آسمان پر. اب لائٹ ان دا اسکائی سے مراد ہے اچھا خاصا دن ابھی بھی باقی ہوگا. کہتی ہے باہر جاؤ اور چارے کی کٹائی کرو جا کے سبززار میں یا چراگاہوں پہ. اور اس میں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو, آدھا گھنٹہ ہی تو لگے گا نا. اور پھر بھی اتنا اچھا خاصا دن آپ کے پاس خالی واپس بچے گا, موجود ہوگا, مطلب تم پھر اس کے بعد آزاد ہوگے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی. ڈیری, who has been shaving himself during this argument. Argument mean strife, جھگڑا, جو اس جھگڑے کے دوران شیو کر رہا ہوتا ہے. The meadow will do, I'll do it to be done tomorrow. I'll do it, یہ اس طرح کہہ رہے ہیں. The meadow, I'll do it, do to be done tomorrow. یعنی چارے کی کٹائی تو سبززار میں کل بھی ہونی ہے. Why don't you let me do it what's done in the house. تو تم مجھے آج گھر کا کام کیوں نہیں کرنے دیتی. And you go and mow the meadow. اور تم سبززار میں چلی جاؤ اور وہاں پہ گھاس کی کٹائی کرو. Why don't you do that. تم یہ کام کیوں نہیں کرتی. Why don't you do that. تم یہ کام کیوں نہیں کرتی. You do that, ذرا کرو تو پتہ چلے نا. Agony, to look at you.
agony to listen to you, agony to be anywhere near you. اب یہاں غصے میں آ جاتا ہے, کہتا ہے ایگنی. ایگنی کس کو کہتے ہیں؟ پین, ڈسٹریس, مزری, اینگوش, ٹورمنٹ, سفرنگ, گریف, وہ یعنی ایسا غصہ, اتنا شدید غصہ کہ آپ کو پھر تکلیف محسوس ہونے لگے. کرب, اذیت جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, ٹارچر کا معنی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کہتا ہے ایگنی ٹو لک ایٹ یو, تمہیں دیکھ کے مجھے اذیت ہوتی ہے. ایگنی ٹو لسن ٹو یو, تمہاری باتیں سن کے مجھے اذیت ہوتی ہے. ایگنی ٹو بی اینی ویئر نیئر یو, تمہارے آس پاس رہتے ہوئے مجھے اذیت ہوتی ہے. ایسا ہے کہ جیسے کہ وہ بیوی سے بڑا تنگ ہے, وہ اس کو تانے تشنے مارتی ہے اور وہ بیچارہ اتنا تنگ ہو گیا. پورا اس کا اگر میں کروں نا تو وہ شیونگ کے دوران, اس جھگڑے کے دوران وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کہتا ہے کہ چراگاہ کا کام تو کل بھی مجھے کرنا ہے, تم کیوں نہیں جاتی آج چراگاہ میں, اور گھر کا کام مجھے کیوں نہیں دیتی؟ تم جاؤ اور ذرا آج تم چراگاہ کا کام کرو, گھاس کاٹو, اور میں تمہاری جگہ یہاں گھر کا کام کرتا ہوں. اور پھر شدید غصے میں آ کے کہتا ہے یو ڈو دیٹ, کہ ایگنی ٹو لک ایٹ یو, کہ تمہیں دیکھ کر بھی مجھے اذیت پہنچتی ہے, تمہاری باتیں سن کر بھی مجھے اذیت پہنچتی ہے, اور تمہارے آس پاس رہتے ہوئے بھی مجھے اذیت پہنچتی ہے. تو لیزی, آئی وڈ جسٹ لائک ٹو سی یو ڈوئنگ واٹس ٹو بی ڈن اباؤٹ دا ہاؤس. تو لیزی اس کو کہتی ہے میں چاہوں گی کہ تم اب گھر کے کام کرو اور میں دیکھتی ہوں تم کیسے کرتے ہو. آئی وڈ جسٹ لک ٹو سی یو, میں دیکھتی ہوں کہ تم یہ کام کرتے کیسے ہو. ڈیری مطلب اس نے اب چیلنج قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے تم گھر کے کام کرو, میں گھاس کاٹنے باہر جاتی ہوں, دیکھتی ہوں تم گھر کے کام کیسے کرتے ہو. ڈیری, واٹس دیئر ٹو بی ڈن اباؤٹ دا ہاؤس, ول یو ٹیل اس دیٹ. تو ڈیری بڑے بہادری کے ساتھ اور بڑا ایک مذاق اڑاتی ہوں انداز میں کہتے ہیں گھر میں ویسے کرنا کیا ہے, کرنے کو رہتا کیا ہے, ذرا بتاؤ تو مجھے. لیزی, there is the lamb and the heifer in the hands to be fed. there is the lamb, lamb mean میمنے, بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے اس کو میمنا بولتے ہیں, لیمب بولتے ہیں, مطلب بھیڑ بکریاں ہیں. اینڈ دا آئفر, آئفر بچھڑا یا بچھیا, وہ بچہ یا بچی جس کو ہم بولتے ہیں سرائکی میں, گائے کا بچہ جو ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دا ہینڈس ٹو بی فیڈ, اور مرغیوں کو بھی دانا وانا ڈالنا ہے. اینڈ ٹینڈیڈ, ٹینڈیڈ مین ٹیک کیئر آف, دیکھ بھال کرنی ہے. کہتی ہے کہ بھیڑ بکریاں بھی ہیں, بچھڑا بھی موجود ہے, مرغیوں کو بھی دانا ڈالنا ہے, ان کا سب کا خیال بھی تو رکھنا ہے. دیر از آئرننگ, اس کو آئرننگ نہ پڑھیں, آئرننگ پڑھنا ہے, اور اس میں ساکن پڑھا جاتا ہے, یاد رکھیے گا آئرننگ اس کو پڑھا جاتا ہے. دیر از آئرننگ, استری کرنے ہے, پریسنگ, کپڑے بھی استری کرنے ہیں, کوکنگ, کھانا بھی پکانا ہے, واشنگ, دھلائی بھی کرنی ہے, اینڈ سیونگ ٹو بی ڈن, سیونگ مین اسٹچنگ, اور کپڑوں کی سلائی بھی کرنی ہے. یہ بالکل وہی مایا اینجلو والی بات یہاں پہ کر رہی ہیں. وومن ورک, اس نے ایک پوئم لکھی تھی, امریکن پوئٹس ہیں بہت مشہور, مایا اینجلو, تو اس نے بھی اسی قسم کی شکایت جو ہے وہ کی تھی کہ محترم گھر میں بھیڑ بکری کی دیکھ بھال, بچھڑوں وغیرہ کی دیکھ بھال, مرغیوں کو دانا ڈالنے کی دیکھ بھال, یہ سب بھی کرنا ہے, کپڑے بھی استری کرنے ہیں, کھانا بھی پکانا ہے, کپڑے دھونے بھی ہیں, اور سلائی بھی کرنے ہیں کپڑے. ٹھیک ہے. تو ڈیری, سیونگ, سلائی, واہ, اس پہ وہ اس کا طنز اڑاتا ہے, سیونگ, سلائی, and only a button back in the front of me so that it's next thing to be miracle that the trousers are kept from starting the neighbors talking. اب سلائی کا وہ مذاق کیسے اڑاتا ہے, کہتا ہے سلائی, کس قسم کی سلائی کی بات کرتی ہو, ایک بٹن پیچھے لگانا ہوتا ہے کپڑوں کے فرنٹ آف می, اور ایک میرے کپڑوں کے آگے بٹن لگانا ہوتا ہے, اور تو اور ذرا دیکھو معجزے کی بات ہے, میریکل معجزے کی بات ہے, that my trousers are kept from, keep from mean بچنا, بچانا, احتجاج کرنا, کہ میں تو اپنی ٹراؤزر کو چھپا رہا ہوتا ہوں اپنے پڑوسیوں سے, starting the neighbors talking, کہ کہیں اس کو دیکھ کر میرے پڑوسی جو ہیں مجھ پہ باتیں نہ کرنے لگے. مطلب کیا ہے, وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ میری ٹراؤزر میں کوئی نہ کوئی بٹن ہوتا ہے, شاید وہ لگانا پڑے, میری قمیض پہ بٹن ہوتا ہے آگے پیچھے, وہ لگانا پڑتا ہے, وہ لگانا پڑے آپ کو, تم وہ بھی نہیں لگاتی, یہاں تک کہ میری جو ٹراؤزرز کی دیکھ بھال ہے
کہیں سے پھٹی ہوئی ہے, کہیں سے اس کے بخیو دڑے ہوئے ہیں, یا کہیں پہ اس کا وہ سیٹنگ صحیح نہیں ہوئی, تو وہ تو میں پڑوسیوں سے بھی جب پاس سے گزرتا ہوں تو چھپ چھپا کے گزرتا ہوں تاکہ ان کی نظر نہ پڑ جائے اور وہ میری ٹراؤزر پہ باتیں نہ کرنے لگ جائیں. تو اب ذرا دیکھیں وہ بیوی کو کتنا نیچا دکھانے کی کوشش کرتے, کہتے ہیں یہ سلائی تم کرتی ہو. تو لیزی اف یو سے مچ مور آئی ول گو اینڈ مو دا میڈو. تو لیزی کہتی ہے آئی ول گو سے مچ مور, اگر تم مزید اس طرح کی باتیں کرو گے نا, آئی ول گو اینڈ مو دا میڈو, تو میں ہی چلی جاتی ہوں چراگاہ میں, سبززار میں, اور گھاس کاٹتی ہوں. اینڈ لیو یو ٹو سی واٹ کین یو میک آف دا ہاؤس ورک, اور تمہیں یہیں چھوڑ جاتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ گھر کے کام کے ساتھ تم کرتے کیا ہو. تو اب یہاں پہ بڑا ایک جس طرح میں کنفیوزنگ بات اس نے یہاں پہ کی. اب وہاں پہ سلائی کا اس کا مذاق اڑایا, پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اتنی باتیں اگر تمہیں آتی ہیں نا کرنی مجھ پہ, تو ٹھیک ہے رہو تم گھر پہ اور کرو تم گھر کے کام, میں پھر دیکھتی ہوں کہ تم کیسے گھر کا کام کرتی ہو. ویل اسٹوڈنٹ, دس از all from right now. It's me, Professor Qasim, saying goodbye to all of you. Allah Hafiz.